अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है निगहत अब्दुल्ला का नावल बस अब लौट आना की अगली किस्त। सहर आपी की शादी हो रही है। अपने तय उसने जैसे धमाका किया, लेकिन उसका कोई रद्द-ए-अमल ना देखकर उसे हैरत हुई। वो हैरत से बोली, ये आपको हैरत नहीं हुई? ये हैरत की नहीं, खुशी की बात है। वो ज़रा सा मुस्कुराए। आपके साथ नहीं हो रही। उसका अंदाज झंझोड़ने वाला था। क्या कहना चाहती हो तुम? वो कुर्सी की पुश्त से कमर टेक लगाकर सीधे होकर बैठे। वो दोनों बाजू सीने पर लपेटकर संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगे तो सारी मसलियतें बाला ताक रखकर कहने लगी, मैं जानती हूँ आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सहर आपी के होंठों पे हालात की ने मजबूरी और बुजुर्गली के कफल लगा रखे हैं। लेकिन आप तो मर्द हैं हाजिर भाई, आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। लेकिन महरू, आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? उसकी बात सुने बगैर बोली, अभी भी वक्त है, कह दीजिए मामू से कि आप सहर आपी से शादी करना चाहते हैं। मैं ये सब नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मेरी तालीम, इसके बाद जॉब, फिर सीमा और सबा हैं। ये सब ठीक है। मैं भी यही कह रही हूँ कि आप अभी शादी कर लें। मेरा मतलब है मामू से बात करें, फिर जितना अरसा आप कहेंगे सहारा पे इंतज़ार करेंगी। नहीं महरूम, ऐसा नहीं चाहता। जो काम वक्त पर हो रहा है उसे हो जाने दो। वो उस पर से नजरें हटाकर फिर मेज़ पर झुक गए। वो पेंसिल से कागज़ पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगे। और तुमसे किसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, यकीन करो। शहर के लिए इस अंदाज में मैंने कभी नहीं सोचा। झूठ मत बोलें। वो दबी दबी अल्फाज में चीखी। साफ क्यों नहीं कहते? आप बुज़दिल हैं, अपनी बात नहीं मनवा सकते? महर, उसने बेहद हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैं गलत नहीं कह रही। इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत से मुनकिर बल्कि दस्तबरदार हो रहे हैं। ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है? बेवकूफ़ हो तुम। उसे समझाना चाहते थे। वो उठ खड़ी हुई। मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी। आप कुछ भी कह डालें, कितने पर्दे डालें अपनी ज़ात पर, लेकिन मैं सब जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती। वो उठने लगे थे और जिस तरह वो आई थी इसी तरह उनके कमरे से निकल गई। अगले दिन वो अम्मी के कहने से पहले ही मशीन लेकर बैठ गई और जो सूट उन्होंने काट के रखे थे वो सीने लगी। बज़ाहिर बड़े सुकून से काम कर रही थी, लेकिन अंदर जो गुबार भरा हुआ था उसका इजहार मशीन चलाने के अंदाज से हो रहा था। सुनो, वो कोई तीसरी मर्तबा सिलाई करके उसे उधेड़ रही थी। सहर आपी कहने लगी, जब दिल नहीं चाह रहा तो रहने दो। रहने दूँ? और जो दिल चाह रहा है वो क्या करूँ? कर देखो। सहर आपी उसके हाथों से कपड़ा लिए हुए धीमी आवाज़ में बोली, मेरा दिल चाह रहा है इस घर की ईंट से ईंट बजा दो। बेवकूफ़ हो तुम। सिर्फ बेवकूफ़ नहीं, पागल भी कहिए आप सब। उसका गुबार निकलने को था। सहर आपी ने बंद बांध दिया। महरो, तुम अच्छा नहीं किया तुमने। जिन जज्बों को मैंने सेंध कर रखा था उन्हें आजिर भाई के सामने आया करके तुमने मेरा भरम खोल दिया है। आपको कैसे मालूम हुआ? वो बौखलाई। रात को जब तुम उनके कमरे में गई थी तो मैं तुम्हारे पीछे गई थी। तुम क्यों गई थी महरो? तुमसे किसने कहा था? मेरे दिल ने। वो फिर लापरवाह हुई। दिल की बातें मत माना करो, सिवाय पछतावों के कुछ हाथ नहीं आएगा। सहार आपी का लहजा भीगा था और शायद आंखें भी, जब भी उसके पास से उड़ गईं। वो कुछ देर तक उनके पीछे नजरें दौड़ाती रही, फिर सर झटक कर दोबारा मशीन पर झुक गई। अम्मी आई तो उसे सिलाई करता देखकर इत्मीनान हुआ तो फिर कहने लगी, ध्यान से सीना, यही चंद जोड़े हैं। इन चंद जोड़ों में रुखसत करेंगी सहार आपी को? वो हाथ रोक कर शाकी नज़रों से उसे देखने लगी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा तो था नौकरी कर लूँ। फिर कर लीजिएगा शादी। तुम तो यूँ बात करती हो जैसे तुम्हें हज़ारों की नौकरी मिल जाएगी और महीने भर में तुम उसका जहेज तैयार कर लोगी। महीने में ना सही साल भर में हो जाता। बस रहने दो। वैसे भी जवाब के घर वालों की कोई फरमाइश नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो ठीक ठाक ही करता है बस बंदा। अम्मी के घूरने पे वो खामोश हो गई। सहर आपी की शादी जिस तरह बगैर हल्ले गुल्ले के हुई, उससे वो आज खुद इन हकीकतों को समझने लगी जो शुरू ही से अम्मी और सहर आपी से समझाने की कोशिश करती रहती थी कि इस घर, इसकी किसी चीज़ पर उनका कोई हक नहीं है। मामू जी की मोहब्बत कम एहसान है जो इस घर में रहने की जगह देने के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी अशिया भी बिसात भर फराहम करते हैं। तब मामी का रवैया भी फितरी सा लगा और वो जो हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का सोचती थी अब खुद ब खुद खामोश हो गई। ये नहीं था कि अब उसे उनकी बातें बुरी नहीं लगती थीं। अंदर ही अंदर तिलमिलाती अब भी थी, लेकिन ज़ब्त से काम लेती थी। पहले अम्मी को उसे खामोश रहने का इशारा करना पड़ता था, उसकी आवाज़ दबानी पड़ती थी। अब वो खुद ही होंठ भींच लेती थी।
ایسے میں اس کا چہرہ قدرے سرخی مائل ہو جاتا، وہ پیشانی پر ہلکی ہلکی لکیریں بھی نمودار ہو جاتی۔ اس وقت بھی مامی جی بظاہر مہنگائی کا رونا رو رہی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ حقیقت میں وہ سحر آپی کی شادی میں ہونے والے اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے ایک طرح سے جتا رہی ہیں۔ بیچاری امی چپ چاپ سن رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر الماری کے اندر سر دیے اپنے آپ کو مصروف پوز کرتی رہی، پھر ضبط جواب دینے لگا تو کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ رات کا کھانا وہی بنایا کرتی تھی۔ پہلے سے دوپہر کے بچے سالن کا جائزہ لیا، جو اتنا نہیں تھا کہ رات کو سب کو پورا ہو جاتا۔ کیا پکاؤں؟ وہ سبزی وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی سوچنے لگی۔ اس وقت آذر بھائی کچن کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ یوں ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کمال ہے، کچن میں کھڑی اور کچھ نہیں کر رہی، چائے ہی بنا لو۔ اس نے خاموشی سے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیا، پھر ریک پر سے مگ اتارنے لگی۔ سنو، انہوں نے پیروں سے متوجہ کیا، یہ تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ نہیں تو میرا خیال ہے سحر کے جانے سے تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگی ہو، یا پھر خفا ہو مجھ سے۔ آپ سے کیوں خفا ہوں گی؟ اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس رات کی بات جانے دیں، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ کیسے جانے دوں؟ تم نے مجھے بزدل ہونے کا طعنہ جو دیا تھا، اس نے میرے احساسات کو خاصا متاثر کیا ہے۔ وہ خاموش رہی تو کہنے لگے، میں بزدل نہیں ہوں اور اپنی بات منوانا بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وقت آنے پر ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ چائے لیجئے۔ اس نے ان کی باتوں کا جواب دیے بغیر مگ ان کی طرف بڑھایا تو وہ جھنجھلا گئے۔ عجیب لڑکی ہو تم، مجھ پر تبصرہ بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیے رات کے کھانے میں کیا پکاؤں؟ میرا سر، وہ جل کر بولے۔ ارے، وہ ہنس پڑی۔ آخر کس بات پر بگڑ رہے ہیں آپ؟ اگر ابھی تک اس بزدلی والی بات پر غصہ ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں۔ منہ سے نکلی بات واپس نہیں ہوتی۔ چلیے تو معافی مانگ لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں عملاً ثابت کروں گا۔ وہ خالی مگ ریک پر پٹک کر اندر چلے گئے۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی، جس پر ثابت کرنا تھا اس پر تو کیا نہیں۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، اس کے امتحانات شروع ہوئے تو ہر طرف سے بے نیاز ہو کر پوری سنجیدگی سے امتحانوں میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران 2-3 بار سحر آپی آئیں اور بس کھڑے کھڑے ان کا حال پوچھ سکی۔ انہوں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ خود سے ہی کہا، تم جا کر اسٹڈی کرو، تمہارے امتحانات کے بعد آؤں گی تو پھر فرصت سے مل کر بیٹھیں گے۔ پھر جب امتحان ختم ہوئے تو ایک دم فراغت ہی فراغت، گھر کا کام وہ اور سب مل کر کر لیا کرتی تھیں۔ سیما البتہ دور ہی رہتی تھی، ویسے بھی اسے شروع سے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس بیٹھے بیٹھے حکم چلاتی تھی۔ اور جب سے اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی، تب سے وہ اپنے آپ کو بہت اونچی اور بہت ہی کارآمد شے سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ مامی اس کی شاگردی کے لیے خاصی فکر مند تھی۔ 2 ایک اچھے رشتے بھی آئے تھے، مگر خود سیما نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا انکار ہی مامی جی کی پریشانی کا سبب تھا۔ گو کہ مامی جی دوسری اور باتوں کی طرح اعلان اپنی اس پریشانی کا ذکر نہیں کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا تھا۔ اب وہ اس قسم کی باتیں کرتی تھیں۔ سیما کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں پہلے وہ ایم اے کر لے، اس کے بعد اس کی شادی کا سوچوں گی۔ اور اس وقت وہ چونکی جب وہ کہہ رہی تھی، اگر جلدی اس کی شادی کرنی ہوتی تو جواز سے نہ کر دیتی۔ اس کے گھر والے اتنی چاہت سے مانگنے آئے تھے، لیکن میں نے اس کے بجائے سحر کو آگے کر دیا۔ اس کی امی کے چہرے کی افسردگی اسے اپنے اندر محسوس ہوئی ازرتی ہوئی۔ وہ اٹھ کے ان کے پاس چلی آئی، بہت آہستگی سے ان کے گرد اپنے بازو کا ہلکا بنایا اور دھیمی الفاظ میں بولی، آپ مامی جی کی باتوں کا برا مت مانیں۔ اور امی رو پڑیں۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کی چھوڑی ہوئی چیزیں میری بیٹی کے آگے رکھیں، میں نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ احسان سمجھ کر صبر شکر کے ساتھ قبول کیا۔ لیکن یہاں انہوں نے احسان نہیں کیا، پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لیا ہے کہ میری بیٹی کو جہنم چھوڑ دیا۔ امی، وہ حیران ہوئی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سحر آپی ٹھیک تو ہیں؟ کیا ٹھیک ہے؟ زندگی تنگ کر رکھے سسرال والوں نے اس پر۔ کیوں؟ اس کی نگاہوں میں سحر آپی کا خاموش سراپا ہا سمایا۔ وہ اپنے ساتھ لمبا چوڑا جہیز جو نہیں لے کر گئی، دوپٹے کے پلو سے آنسو جذب کرتے ہوئے امی نے وجہ بتائی تو وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ان کی کوئی فرمائش نہیں ہے۔ اس وقت تو کوئی نہیں تھی، لیکن اب ہر بات میں سحر کو طعنہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر سے نکال دینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور جواد بھائی، وہ کس آس میں گھر
وہ کسی آس میں گھر کر پوچھنے لگی، وہ بھی کم نہیں ہے؟ امی کے آنسو پھر ایک تواتر سے بہہ نکلے۔ دیکھنے تو جواب بھائی ایسے نہیں لگتے، آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا، تم کیا کر سکتی ہو سوائے پریشان ہونے کے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی امی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اس نے سوچا، پھر انہیں حوصلہ دینے لگی۔ پھر وہ جو یہ سوچ کر اطمینان سے تھی کہ رزلٹ آنے کے بعد جاب کرے گی، تو اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ اس نے سوچا، سارا ابھی کے لیے زیادہ تو نہیں کر سکتی، لیکن کوشش کر کے میکی کا مان تو دے سکتی ہے، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ آسرا بہت ہوتا ہے۔ اگلے دن اس نے اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ جہاں کوئی مطلب کا اشتہار نظر آتا فوراً اس کے لیے درخواست بھیج دیتی۔ 3-4 جگہوں پہ درخواستیں بھیج چکی تھی، اور اب بڑی بے چینی سے جواب کا انتظار تھا۔ ابھی تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جاب کے لیے کوشش کر رہی۔ اس کا خیال تھا جب کہیں سے بلاوا آئے گا تب بتائے گی، اور شاید اسی لیے اس کی نظریں ہر وقت دروازے پہ لگی رہتی تھیں، لیکن کہیں کوئی انٹرویو کی کال کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ذرا ذرا سے کھٹکے پہ چونکتی اور آنے والے کے ہاتھوں کو بغور دیکھنے لگتی۔ اس وقت وہ اتفاق سے آنگن کی جھاڑو لگا رہی تھی جب پوسٹ مین کی آواز کے ساتھ ایک لفافہ دروازے کے اندر آ گرا۔ وہ جھاڑو وہیں پھینک کر بھاگی اور لفافہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی، لفافے پہ اس کے بجائے امی کا نام تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی اس نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ تیزی سے تحریر پر نظریں دوڑانے لگی۔ آخری سطریں پڑھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کس کا خط ہے؟ امی کے پوچھنے پر وہ پہلے چونکی، پھر کچھ الجھ کر پہلے امی کو پھر خط کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کس کا خط ہے؟ امی کے پوچھنے پر وہ چونکی۔ نام نام نہیں لکھا۔ امی اس خط کو الٹتے پلٹتے دیکھ کر پوچھنے لگی، لکھا ہے؟ ملک امتیاز۔ نام پڑھتے ہی اس نے امی کی چہرے پر نظریں جما دیں، جو اس نام کو سنتے ہی زرد پڑنے لگا تھا۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اتریں۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ متحرک ہوئے ذرا سے۔ اس کے اندر بے شمار سوال اٹھنے لگے جن کا وہ فوری جواب بھی چاہتی تھی، لیکن امی کی حالت کے پیش نظر وہ خاموشی رہی۔ بس خط ان کی طرف بڑھا دیا، جسے لینے کے بجائے امی نے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے پڑھ کر تو دیکھے ملک امتیاز نے۔ میں کسی ملک امتیاز کو نہیں جانتی، امی نے فوراً ٹوک دیا۔ لیکن انہوں نے تو بڑے دعوے سے اپنے آپ کو ملک شہباز یعنی ابو جی کا بڑا بھائی لکھا ہے۔ اس نے خط امی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ خود ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، میں نے جب بھی آپ سے اپنے ددیال والوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے، جبکہ ملک امتیاز کا یہ خط جس میں انہوں نے دادا چاچا پھپھو سب کا ذکر کیا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سب ہوں گے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ امی نے سخت لہجے میں کہہ کر بات ختم کرنی چاہی، لیکن اس کے لیے تو بات اب شروع ہوئی تھی۔ ایسا کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے امی، اور وہ بھی خون کے رشتے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دادا جی بیمار ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کے دادا جی سے کیا اختلافات رہے ہیں جس کی بدولت ہمارے درمیان اتنی دوریاں آئیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اب وہ بیمار ہیں اور ہم سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ہمدردی کرنے کی، وہ ہرگز اس کے مستحق نہیں ہیں۔ امی غصے سے بولیں، لیکن امی خاموش رہو، انہوں نے فوراً ٹوکا۔ پھر سامنے رکھا خط اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا تم سے تمہارا ددیال میں کوئی نہیں ہے، تو بس میری اس بات کا یقین رکھو۔ اب تک یقین رکھتی رہی ہوں، لیکن اب حقیقت سامنے آ گئی ہے تو جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ اپنی آواز کو دبا نہیں سکی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کبھی ہمیں ابو جی کے بارے میں بتایا نہیں، اور اگر خاموش رہی تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ سے دلچسپی نہیں تھی یا ان کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں تھا، بلکہ محض آپ کو آزردگیوں سے بچانے کے لیے میں نے اپنے دل میں اٹھتے ہر سوال کو زبان کی نوک تک آنے سے روکے رکھا۔ اب بھی میں آپ سے کوئی سوال ہرگز نہیں کروں گی، بس آپ مجھے دادا جی سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ ہرگز نہیں۔ امی کا لہجہ اٹل تھا۔ تھوڑی خودزر اور ضد تو اس کی سرزش میں تھی۔ اس وقت تو خاموش ہی رہی، لیکن رات میں دسترخوان پر مامو جی کی موجودگی میں کہنے لگی، آج میرے تایا ملک امتیاز کا خط آیا تھا، انہوں نے لکھا ہے دادا جی ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مہرو، امی نے سختی سے ٹوکا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ کہنے لگی، امی آپ نہیں جانا چاہتی لیکن میں ضرور جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے چلی گئی۔ اس کا خیال تھا امی اسے آتے ہی ڈانٹنے لگیں گی، اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی، لیکن کافی دیر بعد جب امی کمرے میں آئیں تو وہ بہت خاموش تھیں۔ بس ایک نظر اس پہ ڈالی، اس کے بعد بالکل لاتعلق ہو گئیں۔ یہ یقیناً ان کی خفگی کا اظہار تھا جس نے اسے پریشان بھی کیا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ امی
اس وقت کہہ سن کر دل کا غبار نکال لیں تاکہ بعد میں وہ سہولت سے اپنی بات منوا سکیں، لیکن امی اسی طرح خاموش ہی لیٹی رہیں اور پھر سو بھی گئیں، جبکہ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ کسی وقت امی کے چہرے پہ نظر پڑتی تو دکھ کی شدید لہر اس کے وجود میں سرایت کر جاتی۔ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر گئے دنوں کی صحبتوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے ان کے دکھوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ اچانک ڈھیر ساری پشیمانی نے اسے گھیر لیا، تب وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ پھر جب نیند آنے لگی تو کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سوچا، میں امی کو خفا نہیں کروں گی، جب تک خود نہیں کہیں گی میں دادا جی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن وہ ابھی امی کو منانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سحر آپی آ گئی۔ اس تمام عرصے میں اس نے پہلی مرتبہ بغور انہیں دیکھا۔ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں گالوں پر جو گلال چھلکتے ہیں اور بات بے بات ہونٹوں کی کلیاں چٹک کر نئے موسموں کی آشنائی کی نوید دیتی ہیں، سحر آپی اس کے بالکل برعکس نظر آئیں۔ پہلے بھی وہ کوئی بہت خوش مزاج اور کھلکھلانے والی تو نہیں تھیں، بس ایک مبہم سی مسکراہٹ ہمیشہ ان کے ہونٹوں کا احاطہ کیے رکھتی تھی، جس کا اب نام و نشان تک نہیں تھا۔ امی کے ساتھ آہستہ آہستہ آواز میں قدر رازداری کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھیں، وہ ان کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرح آپ کے مسئلے کے حل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سحر آپی ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے سسرال والوں کی زیادتیوں پر یوں چپ کے امی سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کر سکتی ہیں سوائے پریشان ہونے کے؟ میری ماں نے تو ماموں جی اور مامی جی سے کہیں، جنہوں نے یوں آن فلان اپنی شادی کر دی۔ تم خاموش رہو۔ امی نے ہمیشہ کی طرح سے چپ کرانا چاہا۔ کیوں خاموش رہوں؟ انہیں جو ہر تیسرے دن جواد بھائی کسی فرمائش کے ساتھ بھیجتے ہیں تو مامی جی سے کہیں پورا کریں۔ اتفاق سے اس وقت مامی ادھر آ گئیں، شاید سحر کی آمد کا سن کر آئی تھیں۔ اس کی بات سن کر یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ وہ کس سلسلے میں یہ بات کر رہی ہے۔ ہم کہاں سے پورا کریں؟ ہمارے پاس قانون کا خزانہ ہے کیا؟ فوراً ہتے سے اکھڑتے ہوئے کہنے لگی، ہم نے شادی کر دی، یہی بہت ہے، اب ہم سے ذرا کی امید مت رکھو۔ شادی کرنی تھی تو دیکھ بھال کے کرتی ہوتی، آپ نے تو جیسے بوجھ اتار کے پھینکا ہے۔ امی نے گھورنے اور اشارہ کرنے کے باوجود وہ خاموش نہ رہ سکی۔ دیکھ رہی ہوں کیا صلہ دے رہی ہو۔ مامی جی امی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کبھی کسی چیز کی کمی یا کوئی فرق نہیں رکھا، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ امی نے زور سے اس کی کمر پر ہاتھ مارا، جس سے وہ 2 قدم تک لڑکھڑاتی رہی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اگر فرق نہیں رکھا تو پوچھیں جواد بھائی سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ سحر آپی ہر تیسرے دن روتی ہوئی آتی ہیں۔ اگر ان کی جگہ سیما آپی ہوتی تو کیا آپ خاموش رہتی؟ اف، یہ اس کا نصیب کو الزام دے کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتی مامی جی۔ جب امی نے سارے اختیار آپ کو دیے تھے تو اب آپ آگے بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مامی چمک کر بولیں، یا انہیں سمجھائیں کہ ان کی فرمائشیں پوری کریں۔ ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگ جاؤں گی تو آگے اور کھڑی ہیں ان کا کیا کروں گی؟ اور اگر تمہیں زیادہ خیال ہو رہا ہے تو جا رہی ہو اپنے دادا کے پاس، ان سے کہنا کہ تمہاری باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھ دیں، پھر اس شہر سے تو سحر اپنی خوشیاں بھی خرید لینا۔ ضرور خرید لوں گی۔ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن امی کو روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بے حد دکھ سے کہہ رہی تھی، خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، جاگیروں سے نہیں ملتی۔ یہی بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دو۔ مامی جی پیر پر رکھتی ہوئی چلی گئیں۔ کچھ دیر تو وہ گمسم سی کھڑی رہی۔ رات جو سوچ کر سوئی تھی کہ اماں کو خفا نہیں کرے گی، ان کی اجازت سے ہی دادا سے ملنے جائے گی، تو اب مامی کی بات اسے اس بات پر قائم نہیں رکھ سکی۔ آہستہ قدموں سے چلتی پیچھے سے آ کر امی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے بولی، یہ سچ ہے، خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، پھر بھی خود چل کر نہیں آتی، انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تم حاصل کرو گی کیسے؟ امی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کچھ دیر پہلے تو میں بھی یہی جانتی تھی، لیکن ابھی بھی مامی جی ایک راستہ دکھا کر گئی ہیں۔ وہ پوچھ سوچ انداز میں بولی، پاگل مت بنو، تمہاری مامی جی یوں ہی ایک بات کہہ گئی ہیں۔ کچھ بھی ہو، اب آپ مجھے روکیں گے نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ پھر امی، سحر آپی، یہاں تک کہ ماموں جی نے بھی اسے سمجھایا، لیکن وہ ضد تھی کہ دادا جی کے پاس ضرور جائے گی، اور اس کے لیے اس نے اپنے تایا ملک امتیاز کو خط بھی لکھا کہ وہ آ کر اسے لے جائیں۔ ان دنوں وہ بڑی شدت سے تایا جی اور ان کی جانب سے جواب کی منتظر تھی۔ اس روز آذر بھائی اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے، یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟ کون سی؟ فوری طور پہ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ میں نے سنا تم اپنے دادا جی کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو۔
سوچ نہیں رہی بلکہ جا رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ دادا جی کے پاس جانے کی حماقت نہیں کرنا، میں اسے حماقت ہی کہوں گا۔ اس کے اتنے اطمینان سے چڑھ کر بولے، آپ کچھ کہیں میں ضرور جاؤں گی، جانتی ہوں پھوپھی جی بھی پریشان ہیں۔ امی کی پریشانی بے بنیاد ہے۔ بے بنیاد نہیں ہے مہر، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا انداز جھنجھوڑنے والا تھا۔ آخر آپ لوگ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے؟ وہ مزید الجھ کر پوچھنے لگی۔ صاف کوئی بات نہیں بتاتے اور چاہتے میں خود ہی سمجھ جاؤں۔ آخر کیا سمجھوں؟ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ آذر بھائی کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتے رہے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ اسے کس طرح سمجھائیں۔ پھر یکدم رک کر پوچھنے لگے، کیا جانتی ہو تمہارے ابو کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے کیا تھا؟ آرام سے بیٹھو۔ آذر بھائی نے اس کے کاندھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے دوبارہ بٹھا دیا، پھر اسے قدرے فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، اس بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی میرا خیال ہے وہ تمہارے دادا کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ نہیں آذر بھائی، وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو؟ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی۔ واقعی یقین کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے دادا جی کا مقصد پھوپھو سہار اور تمہیں راستے سے ہٹانا تھا، لیکن اندازوں کی غلطی کی بنیاد پر تمہارے ابو نشانہ بن گئے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود گرتے ہیں، یہ مثال تمہارے دادا پہ پوری آتی ہے۔ لیکن کیوں؟ دادا جی ہمیں راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے تھے؟ کیونکہ تمہارے ابو جی نے اپنے ٹھیکرے کی مانگ کو چھوڑ کر پھوپھو جی سے شادی کر لی تھی، وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اور جب تمہارے دادا کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً پھوپھو جی کو چھوڑنے کو کہا، لیکن اس کے برعکس تمہارے ابو جی کا قتل ہوا۔ آذر بھائی خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، تو اسے میں کیا سمجھوں؟ یہ سب دادا جی نے کروایا تھا؟ ظاہر ہے، لگتا تو بظاہر ایسا ہی ہے۔ فرض کریں آذر بھائی، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، اگر یہی سچ ہے تب بھی